बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तंग आमद बजंग आमद बिल आखिर आज ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के पहले जलसे ने इस्लामाबाद के ऐवानों को हिलाकर रख दिया है। ताकतवर हलकों के लिए भी मुश्किलात के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवाम की बड़ी तादाद बारिश के बावजूद जिस तरह निकली है और आज जो तकरीरें की गई है और जो ताकतवर हलकों को पैगाम दिया गया है बल्कि ललकार दिया गया है, ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़े तूफान का पेश खैमा है। शेर अफजल मरवत ने तो आज सबको नंगा करके रख दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ नोशकी के अंदर एक बड़ा दहशत गर्दाना वाकया रिपोर्ट हुआ है और मंडी बहाउद्दीन जो है वो इस वक्त सोग के अंदर डूबा हुआ है। ये वाकया दरअसल क्या है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। एक दहशत गर्दी का ताल्लुक टीटीपी से है, मजहबी ग्रोह से है जो मुसलसल यहाँ पर दाइश हो या टीटीपी हो, वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जो दहशत गर्दी है वो पॉलिटिकल जमातों के खिलाफ हो रही है और उसके अंदर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। उसको आप जो भी उन्वान दें, लेकिन तीसरी जो दहशत गर्दी है वो कुछ लिसानी गिरोह हैं जो अपने तौर पर जो समझते हैं कि हम रियासती इदारों से बदला ले रहे हैं, हमारे ऊपर मदालम ढाए गए हैं तो लिहाजा हम जो है वो अब बदला ले रहे हैं। लेकिन उसकी जो कीमत है वो बड़ी भारी जो है वो चुकानी पड़ी है। अक्सर औकात हमने देखा है कि पंजाब के जो लोग हैं वो जब बलूचिस्तान के अंदर होते हैं तो लिसानियत की बुनियाद पर वो दहशत गर्द गिरोह उनको टारगेट करते हैं और इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि इसको इस तरह एक कौमियत के अंदर जो है वो हवा दी जाए और इस तरह एक बाम आपस के अंदर जो सूबों की अवाम की जो नफरत है, कौमियत की जो नफरत है, ये परवान चढ़े और एक ऐसा तासर दिया जाए। आज जो वाकया रुनमा हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक है। ये नोशकी के अंदर जो है वो ये वाकया हुआ है। ये आपको इल्म है तफ्तान बॉर्डर का करीबी इलाका है जहाँ से अमूमन आपको इल्म है कि पंजाब से जो लोग हैं वो यूरोप जाते हैं बदरिया ईरान, ईरान से आगे तुर्की और फिर यूनान और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की तरफ वहाँ कश्तियों के जरिए जाते हैं। ये इंसानी स्मगलिंग है, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान का सिस्टम इतना करप्ट अपाज निकम्मा है कि यहाँ पर अब लोगों के लिए रोजगार के मौके नहीं है और लोगों को यहाँ अपनी जान दांव पर लगाकर भागना पड़ता है। लेकिन आगे पहुंचते ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती, तुर्की के अंदर क्या होता, वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर ही बलूचिस्तान के अंदर नोशकी में जो है वो बाकायदा एक बस को रोका गया और वहां पर उन दहशत गर्दों ने नाका लगाया हुआ था। और ये सवाल भी उभरता है कि हमारे वो सिक्योरिटी के इदारे जिनका काम असल में उन दहशत गर्दों को रोकना है, उनकी कार्रवाइयों को रोकना है, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सारी तवज्जो अगर आप जो है वो सियासी लोगों पर रखेंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे। अब वहां पर बाकायदा नाके लगाकर ये बस रोकी गई और फिर शनाख्ती कार्ड लिए गए। जो पंजाब के शनाख्ती कार्ड वाले नौजवान थे उनको बस से उतारा गया और फिर 9 नौजवानों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। और इसके अंदर पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमे की शब उस वक्त पेश आया जब ईरानी सरहद से मुतसिल इलाके तफ्तान जाने वाली एक मुसाफिर बस नोशकी के करीब सुल्तान चढ़ाई पर पहुंची, जहां पहले से नाका लगाए मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और बस को रोक लिया। नूशकी पुलिस के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने पर यह वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि मुसल्लह अफराद ने बस रोकने के बाद तमाम मुसाफिरों से उनके कौमी शनाख्ती कार्ड तलब किए। समिया बलोच नामी खुदकुश हमला आवर की तस्वीर कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी की थी। पुलिस, एफसी और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी है। अब मौके पर पहुंचे, तलाश करें। बहरहाल 9 अफराद की लाशें मिली हैं जिन्हें सर पर गोलियां मारी गई हैं और इसके अंदर चूंकि मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, ये जो इलाके हैं यहाँ से गैर कानूनी तौर पर ज्यादा लोग जाते हैं यूरोप की तरफ, बदरिया ईरान। तो इसमें अब 6 नौजवानों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ गांव से है और गुजरांवाला से भी ताल्लुक है। मंडी बहाउद्दीन से मैं आपको बता रहा हूँ चूंकि मेरा अपना जिला मंडी बहाउद्दीन है, तो यहाँ पे साजिद इमरान वल्द मोहम्मद आरफ साकन मंडी बहाउद्दीन लिखा हुआ है, लेकिन मैं तफसीलात भी ले रहा हूँ चूंकि आगे गांव के नाम भी होंगे। वासक फारूक वल्द मोहम्मद फारूक, ये साकन है वजीराबाद। और मुजम्मल हुसैन वल्द मोहम्मद अली साकन मंडी बहाउद्दीन। मदर इकबाल वल्द मोहम्मद अशरफ साकन मंडी बहाउद्दीन।
محمد ابو بکر ولد محمد اسلم، محمد قاسم ولد محمد آدم، یہ منڈی بہاؤدین سے ہیں، تنزیل ولد جاوید یہ بھی منڈی بہاؤدین سے، اور رانا شاہ زیب ولد عبد الحمید یہ گجرانوالہ سے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جاوید شہداد ولد محمد ارشد یہ افضل پور سے ہیں، اور یہاں یہ بھی چونکہ ادھر ہی آتے ہیں۔ تو یہ جو نوجوان ہیں ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ منڈی بہاؤدین اس وقت جو ہے وہ سوگ کی کیفیت میں، اور پہلے بھی کشتیوں کے اندر بھی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہاں رونا دھونا اس معاملے کے اندر لگا رہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ انلیگل جو ہے وہ جانا چلیں وہ ایک علیحدہ کرائم ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے یہ بڑی عجیب کیفیت ہے۔ اچھا، دوسری طرف بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عید کے بعد، چونکہ جس طوفان کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا تھا فارم 47 کو، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تنگ آمد بجنگ آمد، تحریک انصاف اور ان اپوزیشن جماعتوں کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے اتنے اپاج نکمے ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو انصاف کی امید نہیں ہے۔ سر عام قومی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو بوٹوں تلے روندا گیا ہے۔ اب اس کے خلاف آج پشین میں پہلا جلسہ ہوا، اور اس پہلے جلسے کے اندر بارش ہونے کے باوجود جس طرح عوام نے رسپانس دیا ہے، حالانکہ یہ لاہور نہیں ہے، اسلام آباد نہیں ہے، یہ پشاور بھی نہیں ہے، یہ کوئٹہ کے ساتھ پشین کے اندر یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی اچک زئی جو ہے وہ اس کے میزبان ہے۔ لیکن وہاں پر عمر ایوب نے، صاحبزادہ حامد رضا نے، علامہ راجہ ناصر عباس نے، پھر شیر افضل مروت نے، پھر اختر مینگل نے، اور اچک زئی صاحب نے جو گفتگو کی، یہ گفتگو بہت سخت ہے، یہ بہت الارمنگ ہے۔ مسنگ پرسنز کے مسائل ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے جو ججز ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں، اوورآل پاکستان کا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال جو ہے وہ ایک ہائبرڈ پلس سسٹم ہے، جس کو نہ آپ مارشل لا کہہ سکتے ہیں نہ جمہوریت کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کو مارشل لا پلس قرار دیا جا رہا ہے۔ حامد میر جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ جتنی سختی آج ہے یہ تو ہم نے ضیاء اور مشرف کے دور میں بھی نہیں دیکھی۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ اوورآل حالات ہیں۔ ان حالات کے تناظر کے اندر جو آج گفتگو کی گئی، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سناؤں۔ ایک تو جو ہے وہ عمر ایوب جو ہے، انہوں نے آج بڑی عام بات کی، انہوں نے کہا 9 مئی کی فوٹیج نکال کر دکھا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے بھائی۔ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں اس سمندر میں پوری تحریک انصاف کو غرق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام کے سمندر نے اس کو ایسا نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ جو فوٹیجز غائب کرنے والا معاملہ ہے، یہ تو بڑا مشکوک ہے، اور یہ سوال پہلے دن سے اٹھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جو ہر جگہ جی ایچ کیو ہو، کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہو، یا دیگر جگہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے اور چند لوگوں نے کی ہوگی، اس کے اندر کیا آپ کے اداروں کے بندے نہیں تھے؟ تو فوٹیجز وہ کیسے غائب ہو گئی اتنی عام جگہ سے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس طرف نہ میڈیا بات کرتا ہے نہ ٹاؤٹ صحافی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دکھا دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ فارم 47 کی ریت کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، یہ عوام کا سمندر آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ جہاد ملک کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے، یہ تحفظ تحریک تحفظ آئین ہے، گو شہباز گو تحریک بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ اختر مینگل نے بھی بات کی، اور اس وقت جو ہے انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے خوب للکارا ہے، اور اس پر بڑی کھل کر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ انہوں نے کہا جو یہاں پہ سارا میں سمجھتا ہوں جو خطاب ہے، ایک تو کوئٹہ ایئرپورٹ پر شیر افضل مروت پر تحریک انصاف کے اندر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن شیر افضل مروت کے پائے کا اس وقت عوامی جو بندہ ہے، اب وہ تحریک انصاف کے بعد دوسرا موجود نہیں ہے۔ جو ہیں مراد سعید وغیرہ، وہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے دور رہنا ہے، لیکن شیر افضل مروت نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی عام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ الزام لگایا ہے، اور یہ کافی حد تک چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیس فورس ہو، ایف سی ہو، ہماری رینجر ہو، دیگر ادارے ہوں، وہ جو اس وقت یہاں پہ گاڑیاں ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ سستی مل رہی ہیں، یعنی وہ باقاعدہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمگلنگ کے اندر جو ہے یہ سارے ملوث ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ سمگلنگ ہو رہی ہے، یہ ارب پتی ہو گئے ہیں، یہ پیسہ کما رہے ہیں۔ پھر جو حکومت بنائی گئی ہے
یہ پوری طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پس گئی ہے، اور ان حالات کے اندر جو غریب عوام ہے ان کو تو چھوڑیں، فارم 47 کے ذریعے آپ نے مسلط کیا عمران خان، بشرا بی بی اور سب کو جیلوں میں ڈالا، بوگس مقدمات بنائے، پھر ججز جو ہے ان کو کیپچر کیا، ایک طرف نواز شریف کے لیے جو ہے وہ ایک گھر دماد کا جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف توشہ خانہ، عدت کیس، سائفر کیس الٹا عمران خان پر بنا کر وہی عدالتیں عمران خان کو اور سب کو سزائیں سنا رہی تھی، تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں سنا رہی تھی۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک دوہرا نظام حکومت ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے، جس کے اندر سب انصاف مانگ رہے ہیں، سب یرغمال ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے آج اس پیرائے کے اندر جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کے لیے چاہوں گا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ سنایا جائے کہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے کس طریقے سے آج گفتگو کی ہے اور میلہ لوٹا ہے اور لوگوں کے جو جذبات ہے وہ انہوں نے گرمایا ہے۔ لیکن جو اختر مینگل ہیں وہ بھی آج انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی ہے۔ ٹیکس کے پیسے کھا کھا کر، لیکن اس ملک میں کی عوام آج بھی بدحال، بے روزگار، ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے۔ یہاں پر جب ہم یہ اختر مینگل جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیسک جو آج تقریریں ہوئی ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان کا پورا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال ہے، یہ سب امیر ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سیاستدان کچھ مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ اس کے اندر پس کر رہ گیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے وہ حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بات چیت آج خاص طور پر شیر افضل مروت نے کی ہے، انہوں نے میلہ لوٹا ہے، ایک تو کوئٹہ ایئرپورٹ پر بڑا ان کا استقبال ہوا ہے تاریخی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم نے رہا بھی کروانا ہے، بیر بھی نکالنا ہے۔ فضل الرحمان کے حوالے سے ڈیزل کے نعرے لگنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس کو روک دیا، لوگوں کو کہ ایسے نعرے نہ لگائیں۔ نواز شریف مسٹر 10% ان پر کھل کر گفتگو کی گئی، تھوڑی سی گفتگو آپ سنیں۔ مجھے پتا چلا اور بلوچستان کے لوگوں آپ کے راستے سے ہوا ایرانی پیٹرول میرے لکی مروت میں فروخت ہوتا ہے۔ وہ پیٹرول یہاں سے شروع ہو کے اسلام آباد تک پہنچ جاتا ہے، پولیس کا ناکہ کبھی نہیں لگا ہوتا ہے۔ بلوچستان کے لوگوں آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، یہ جو صوبائی حکومت ہے ادھر تو مہنگائی ہے ہی نہیں۔ پاکستانیوں اچھا، یہ سمگلنگ جو ہے اس کا بڑا سنو، سیاست میں اور دشمنی میں دنیا کے ہر تہذیب میں کچھ اقدار ہوتے ہیں۔ 2 سال سے جو دشمنی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اس ریاست نے روا رکھی ہے، آپ دیکھیں اخلاقی قیود اتنے پامال ہو گئے۔ ایک وقت میں عدالتیں، ذرا پلیز مجھے تقریر کرنے دیں، ابھی نعرے ذرا تھوڑا سنبھال لو، اخیر میں پشتوں میں کریں گے۔ بغض خان میں عدالتوں نے نواز شریف کو جو 4 سال سے بگوڑا تھا، پاکستان جب آیا یہ مستند چور تو ریاست پاکستان نے ان کے آداب میں کورن سے بجا لائے، تعظیمات و احترامات ہوئے، کس کر و فر سے وہ پاکستان میں داخل ہوا، اور یہ 6 ججوں کا لیٹر
یہ 6 ججوں کا لیٹر اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ چپیڑ ہے. یہ 6 ججز کا لیٹر اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر چپیڑ ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر جو مداخلت ہے، طاقتور حلقوں کو للکارا گیا ہے آج کے اس پہلے جلسے کے اندر. اب آگے جوں جوں یہ تحریک بڑھے گی، گو شہباز گو، آئین کی بحالی کی تحریک اور موجودہ فارم 47 کی حکومت کے خلاف یہ ایک بڑا طبل جنگ آج بجا ہے. دیکھتے ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے. اور شہباز حکومت کی بہرحال آج سے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. 5 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، لیکن آج کے دن سے آپ یہ گنتی شروع کیجئے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.